السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه وبعد. It gives me great pleasure and it's an honor to welcome Hazrat Maulana Muhammad Azam Sahab Damat Barakatuhum to this lecture. Maulana does not need a welcome from me because he is one of us. It's my honor that I have the privilege of introducing him. Maulana is a Hafiz of the Quran. He did his Alimiyat and Fazilat in Nadwatul Ulama, and then he was a teacher in Jamia Sayyid Ahmad Shahid in Katoli in Malihabad, and from there he moved to Al-Mahad Al-Ali in Hyderabad, where Maulana is the Ustad of Usul of Hadith and of comparative and of fiqh and of comparative religious studies, dealing with the different jamaats and so on which are operating today. Maulana alhamdulillah has been also leading Taraweeh here with us in this masjid for the last now 3 years or 4 years, 3 years, 4 years, for the last 4 years alhamdulillah, and we are most grateful to him. He completely takes the whole month off for us and he comes and stays here and he spends the time with us. He's a source of great benefit for us. I have personally benefited from him. I can't say I have studied Usul Hadith with him because we are still in the process. But we started the lessons of Usul Hadith. I am by nature lazy, and so therefore Maulana is having a hard time with that, but inshallah I shall repair myself. But as we go forward, so Maulana is also my Ustad, and alhamdulillah I am greatly honored that he has agreed to speak here today. And inshallah this is not the only talk from Maulana. Inshallah he will be speaking also on several more occasions, including on one of the odd nights, and all the details of those anaween, those topics are on the notice board which is there and on the timetable. So please take full advantage of that inshallah. The Maulana will speak in Urdu and the lecture will be simultaneously translated into English by Brother Azhar who is on that side of the room inshallah. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Salatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya'i wal Mursaleen Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa da'a bi da'watihim wa iqtada bi sunnatihim wa ihtada bi hadihim ila yawmiddin, amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں اور بہنوں، انسان جسم اور روح سے بنا ہے. روح حقیقت ہے اور جسم ایک غلاف ہے، ایک کور ہے جو صرف اوپر سے نظر آتا ہے، جس کو ایک دن مٹی میں مل جانا ہے. لیکن انسان کی ساری کوششیں، ساری توانائیاں صرف ہو رہی ہیں جسم کی خدمت میں. ایک عربی شاعر نے اس کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہا: یا خادم الجسم کم تسعى لخدمته اتطلب الربح مما فيه خسران اقبل على النفس واستكمل فضائلها فانت بالنفس لا بالجسم انسان. اے اپنے جسم کی خدمت کرنے والے، تم کتنی اس کی خدمت کرتے ہو، کتنی کوششیں اور محنتیں کرتے ہو. کیا تم وہاں سے نفع اور فائدہ اٹھانا چاہتے ہو جہاں صرف گھاٹے رکھے ہوئے ہیں، جہاں صرف نقصان رکھا ہوا ہے؟ نفس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، دل کی طرف دھیان دو، اپنے روح پر توجہ دو
اور روح کے جو فضائل ہیں، اس کے جو مطالبات ہیں، اس کی جو خواہش اور بھوک ہے، اسے پورا کرو، چونکہ تم روح اور دل سے انسان ہو، جسم سے انسان نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس حقیقت کو بار بار دہرایا ہے، اور اپنے ایمان والے بندوں کے لیے کچھ موسم ایسے رکھ دیے ہیں سال بھر میں، کچھ راتیں ایسی رکھ دی ہیں، کچھ دن ایسے رکھ دیے ہیں کہ انسان اور ایک مسلمان اور مومن تھوڑے سے عمل سے بھی زیادہ فضیلت حاصل کر سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، الا ان لربکم نفحات الا فتعرضوا لها، کہ تمہارے رب کی رحمت کے کچھ جھونکے چلتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، خوشبو پھیلتی ہے، ایک فریگرنس ہے اللہ رب العزت کی رحمت کی، تم اسے محسوس کرو، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اس رحمت کا خود کو مستحق بناؤ۔ رمضان المبارک انہی مہینوں میں سے ایک ہے۔ دنیا کے کاروبار کرنے والوں کے کچھ خاص موسم ہوتے ہیں جس میں وہ اپنی تجارت چمکاتے ہیں، اپنی تجارت کو بڑھاتے ہیں اور اس کا انتظار کرتے ہیں ایک زمانے سے۔ ان للدنیا تجار وان للآخرۃ تجار، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو آخرت کا سودا کرتے ہیں، آخرت میں اپنی تجارت اور اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے اپنی زندگی کو تیار کرتے ہیں۔ وہ رمضان اور لیلۃ القدر اور اس جیسے مبارک مہینوں، دنوں اور راتوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ھذا شہر اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار، کہ اس کے جو پہلے 10 دن ہوتے ہیں یہ سراپا رحمت ہے، اور دوسرے 10 دن مغفرت کے 10 دن ہیں، اللہ کی طرف سے گناہوں کی معافی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ وآخرہ عتق من النار، اور اس کا آخری عشرہ وہ ہے جس میں جہنم سے آزادی کے پروانے دیے جاتے ہیں، جس میں انسان کو، ایک مسلمان کو، مومن کو، عبادت کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے یہ پیغام دیا جاتا ہے، یہ سرٹیفکیٹ عطا کیا جاتا ہے کہ تمہیں جہنم سے آزاد کیا گیا۔ اب غور کیجئے کہ یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ اگر حقیقت میں فرشتے اترتے اور اترتے ہیں اور وہ ہمیں نظر بھی آتے یا نہ نظر آتے، لیکن کچھ پیش کر رہے ہوتے ہیں ہمیں، ایک مادی چیز، ایک مادی انعام، دنیا کی کوئی دولت دے رہے ہوتے شب قدر میں، تو ایسی 1000 مسجدیں بھی ناکافی ہو جاتی ہیں اور لوگ دوڑ دوڑ کر پہنچتے اور اس انعام کو لینے کے لیے کہ جنت سے اللہ کی طرف سے ایک انعام آ رہا ہے، جیسے بنی اسرائیل کو من و سلوہ ملا تھا۔ من و سلوہ سے بہت بڑی بڑی نعمتیں اللہ کی جانب سے ہر روز تقسیم ہو رہی ہیں رات کے آخری پہر میں، اور رمضان میں اور شب قدر میں تو پوچھنا ہی کیا ہے۔ ہر وقت اللہ کی طرف سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں، اپنے ایمان والے بندوں کو، اللہ کے بندوں کو دیکھ رہے ہیں، عبادت کرتے ہوئے ان کے لیے اللہ رب العزت کو جا کر خبر دے رہے ہیں، اللہ کی طرف سے رحمت مغفرت کے فیصلے ہو رہے ہیں، لیکن انسان اس کو محسوس نہیں کر پاتا۔ ہم نے کل اپنے ایک بھائی سے ذکر کیا کہ اگر فرشتے لیلۃ القدر میں دیکھتے ہوں گے اس انسان کو جو خطا کا پتلا ہے، یہ انسان جس کو جنت سے نکالا گیا تھا، یہ انسان جس کی پیدائش پر انہی فرشتوں کو اعتراض تھا کہ کیا آپ ایسے لوگوں کو، ایسی مخلوق کو پیدا فرما رہے ہیں جو زمین میں فساد مچائیں گے، اور پھر دیکھتے ہوں گے کہ یہی گناہگار، عاصی اور گناہوں کے دلدل میں ڈوبا ہوا انسان اللہ کے سامنے رو رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، دنیا کے دوسرے لوگ شراب خانوں میں اپنا وقت صرف کر رہے ہیں، ناچ گانوں میں، تماشوں میں لگے ہوئے ہیں، وہ مسجد کے اندر آ کر اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ وہ ایسا محسوس کر رہا ہے کہ جیسے دنیا بہت چھوٹی ہے، دنیا بہت چھوٹی ہے، بہت بے حقیقت ہے، بہت بے وزن ہے، اور جو لوگ بھی دنیا کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں
وہ سب گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو فارغ کر کے اللہ کے سامنے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے۔ فرشتے رشک کرتے ہیں ایسے انسانوں پر، اور تھوڑی دیر کے لیے سوچتے ہوں گے کہ کتنا غلط کیا تھا جو ہم نے اعتراض کیا تھا کہ اللہ آپ کیسے لوگوں کو، کیسی مخلوق کو پیدا فرما رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول مبارک تھا آخری عشرے میں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد مئزرہ، وفی روایت وشد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ جیسے ہی آخری عشرہ شروع ہوتا تھا، رمضان کی 20 تاریخ جیسے ہی ختم ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازار کو کس لیتے تھے، کمر کس لیتے تھے، پوری ہمت کے ساتھ، اپنے جسم کی پوری طاقت کے ساتھ، اور جتنی توانائی اللہ رب العزت نے جسم میں رکھی ہے، اپنی تمام ان توانائیوں اور طاقتوں کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے۔ شد مئزر کے معنی عربی میں ہوتے ہیں اپنے ازار کو باندھ لینا۔ محدثین نے لکھا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں عورتوں کے پاس کبھی جاتے ہی نہیں تھے، اپنی ازواج مطہرات کے پاس، امہات المومنین کے پاس بالکل نہیں جاتے تھے۔ شد مئزرہ، اور شد مئزر کے معنی عربی میں ہوتے ہیں کہ کسی کام کے لیے بالکل فیصلہ کر لینا، کھڑے ہو جانا، اپنے آپ کو کھونٹے کی طرح گاڑ دینا، جیسے کسی ستون کو نصب کیا جاتا ہے، جیسے کسی پلر کو زمین میں ڈالا جاتا ہے، اس طرح سے اپنے آپ کو بالکل لگا دینا پوری ہمت کے ساتھ، اور یہ فیصلہ کر لینا کہ اب صرف اللہ کی عبادت کرنی۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، بخشے بخشائے، اللہ کی نگاہ میں محبوب، جنت جہنم کے جن کو نظارے کرا دیے گئے، جن کو معراج میں اتنی اوپر بلندی پر بلایا گیا، کیسی کیسی نعمتیں جن کو مل چکی تھیں، لیکن اللہ سے ملنے کی امید میں، لقاء کی امید میں شد مئزرہ واحیا لیلہ، اور اپنی رات کو زندہ کر دیتے تھے۔ عربی زبان میں راتوں کو جاگنے کے لیے کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ سحر اللیالی، پوری رات جاگ جانا، بیدار رہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لفظ استعمال ہوا احیا لیلہ، احیا کے معنی ہوتے ہیں زندہ کر دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی راتوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ آپ اس لفظ پر غور کیجئے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ راتیں زندہ بھی ہوتی ہیں، مردہ بھی ہوتی ہیں۔ زمانہ اللہ کی جانب سے ایسا بھی ہوتا ہے جو زمانہ بالکل مردہ ہے، جو وقت مردہ ہے، جو موسم مردہ ہے، جو راتیں مردہ ہیں، جو دن مردہ ہیں، ڈیڈ نائٹ، جس کی کوئی حیثیت نہیں، جن کو گزار دیا گیا اللہ کی معصیتوں میں، اور ایک وہ رات ہے جس کو اللہ کی اطاعت میں گزارا گیا، اللہ رب العزت سے قریب ہونے میں گزارا گیا، اللہ سے آن لائن ہونے میں گزارا گیا۔ یہ زندگی کے جو لمحے ہم گزار رہے ہیں اور جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں، ایسے شخص کو کتنا ترقی یافتہ سمجھا جاتا ہے جو ہر وقت آن لائن رہتا ہو۔ اور لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا بات ہے آج کل آپ آن لائن نہیں ہو رہے ہیں، آف لائن رہتے ہیں۔ اور ہر وقت ہم اللہ سے آف لائن ہیں اور اللہ کی مخلوق سے آن لائن ہیں۔ خلوت میں باتیں ہو رہی ہیں، مرد عورتوں سے باتیں کر رہے ہیں، عورتیں مردوں سے باتیں کر رہی ہیں، جوان لڑکیاں جوان لڑکوں سے باتیں کر رہی ہیں، جوان لڑکے لڑکیوں سے، سارے فاصلے مٹا دیے گئے، دیواریں منہدم کر دی گئیں، کوئی دیوار نہیں رہی، کوئی پردہ نہیں رہا۔ بہت ممکن ہے کہ ایک عورت نقاب پہن کے گھر سے نکلتی ہو، لیکن اس کے ہاتھ میں ایک نوٹ ہے، لیپ ٹاپ ہے، موبائل ہے، جس پر کوئی پردہ نہیں، ہر وقت وہ غیر محرم کے سامنے ہے،
اپنے آپ کو بے حجاب دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہے کہ جس کو دیکھنا ہو دیکھ لے، میرے حسن کے نظارے کر لے، اور اپنے ایمان کو فروخت کر رہی ہے، دنیا کو دکھاتی ہے کہ وہ نقاب میں ہے، حجاب میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ یوم القیامہ، کتنی ایسی عورتیں ہیں کہ دنیا میں کپڑے پہنے ہوتی ہیں، قیامت کے دن بے لباس ہو جائیں گی۔ عاریۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کو لباس عطا نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا کہ تم نے جو کپڑے دنیا میں پہنے تھے وہ کپڑے نہیں تھے، وہ کپڑے کے نام پہ کھلواڑ تھا، دکھاوا تھا۔ وہ کپڑے تمہارے جسم کو دنیا کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے سخت امتحان ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے، اور کتنی مسلمان خواتین ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جن کی زندگی میں قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، مطالعہ بھی کرتی ہیں اور دینی مجلسوں میں شریک بھی ہوتی ہیں، خوب شوق سے سارے کام کرتی ہیں، لیکن ان کے جو خصوصی احکام ہیں زندگی میں ایک عورت ہونے کی حیثیت سے معلوم ہوتے ہوئے بھی چشم پوشی کرتی ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچتی ہیں کہ مرد بھی ایسا کر رہے ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور سب سے بڑا چور دل میں ہوتا ہے، دلیلیں ڈھونڈ لی جاتی ہیں، چور دل میں ہوتا ہے۔ کوئی بھی ایسی دلیل مل جائے جس میں زیادہ آسانی ہو۔ بڑے افسوس کے ساتھ ہم یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ اس وقت ایک قسم کی آزادی آ گئی ہے دین کے سلسلے میں، ایسی آزادی جو ہم نے اپنی زندگی میں آج سے 4-5 سال پہلے نہیں دیکھی تھی۔ یہی آن لائن ہونے کی بدولت، فلاں مفتی نے فرمایا، فلاں شیخ نے فرمایا، فلاں کی انگلش اسپیچ، فلاں کی عربی تقریر، فلاں کی اردو تقریر، یوٹیوب پہ جس کی جو چیز مل جائے سن لیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ عمل ایسے کرنا چاہیے، دوسرے نے کہا ایسے کرنا چاہیے، خود کنفیوزڈ ہو گئے۔ اب عالم کے پاس گئے اور کہہ رہے ہیں آپ تو کہہ رہے ہیں ایسا ہے، فلاں نے ایسا کہا تھا، ہم نے ایک اسپیچ سنی تھی انہوں نے یوں کہا۔ خود اپنے آپ کو دین کے سلسلے میں خطرے میں ڈالتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض ایسے نوجوان ہیں جو ایسے طریقے پر نماز پڑھ رہے ہیں جو کسی مسلک کے مطابق صحیح نہیں ہے، اور جب کسی مسلک کے مطابق صحیح نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حدیث سے بھی ثابت نہیں۔ ہاتھ کہاں باندھنا ہے ایک طریقے سے باندھتے چلے آئے تھے، پھر معلوم ہوا کہ ناف کے اوپر بھی باندھ سکتے ہیں، سینے کے اوپر بھی باندھ سکتے ہیں، تو کبھی سینے کے بالکل اوپر گردن کے قریب باندھ لیتے ہیں، کبھی کوئی اس کا کوئی لمٹ نہیں ہے، کبھی بالکل ہاتھ جوڑ کے یوں کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے کہ کسی ادب سے کسی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جیسے کہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے، جو چاہیں جیسے چاہیں کر لیں۔ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے، بہت سوچ سمجھ کر پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ دین کا مسئلہ کھیل نہیں ہے، تماشا نہیں ہے۔ اگر دین اسی طرح حاصل ہوتا تو یہ مدرسے قائم نہیں کیے جاتے، دین اسی طرح حاصل ہوتا تو مسجدوں میں اماموں اور مؤذنین کو رکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہر شخص ایک کتاب لے لیتا، اور ایک ایک کتاب میں آج کل یہ انسائکلوپیڈیا کا دور ہے اور ویکیپیڈیا کا دور ہے، جو چاہیں جس وقت چاہیں جیسے چاہیں حاصل کر لیں۔ لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ آپ نے جس دریا میں جس سمندر میں غوطہ لگایا وہاں سے آپ کیا لے کر نکلے۔ آپ کے ہاتھ میں موتی آیا یا آپ کے ہاتھ میں ٹھیکرا آیا، پتھر آیا، آپ کو نہیں معلوم۔ شریعت کے جو دلائل ہیں بالکل سمندر کی طرح ہیں، اس میں ڈوب کر جب انسان نکلتا ہے، جائزہ لیتا ہے بڑی تحقیق کے بعد، اور آپ کے لیے اس میں کوئی پکڑ کی بات نہیں ہے کہ آپ حنفی ہیں، آپ شافعی ہیں، ایک طریقے پر آپ عمل کرتے رہیں۔ کبھی کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت پر عمل کرتے ہوئے دوسرے طریقے پر بھی اس سنت کو صحیح طور پہ معلوم کر کے آپ عمل کر رہے ہیں تو آپ کا جذبہ اچھا ہے۔ لیکن کل تک ٹوپی پہن کے آتے تھے، اچانک دیکھا مسجد میں چلے آ رہے ہیں صحیح، اور امام صاحب نے کہا کہ بھائی ٹوپی آپ کی کہاں گئی؟ کہا کہ حرم میں تو لوگ ایسے ہی نماز پڑھتے ہیں، آپ لوگوں نے زبردستی ٹوپی کی پابندی رکھ دی۔ اب مولانا کی ساری تقریریں بیکار اور ان کا سارا عمل غلط۔ اب تک وہ مدرسوں سے، ایک صاحب نے تو مجھ سے کہا کہ آپ لوگ اگر ہم لوگ ٹوپی نہیں پہن رہے ہیں تو چلیے خلاف اولا کام کریں، آپ لوگ جو ہمیشہ ٹوپی پہنتے ہیں یہ بھی غلط ہے۔ کیا ضرورت ہے ہمیشہ ٹوپی فرض واجب کی طرح پہنے رہتے ہیں؟ تو ہم نے کہا ہمارے پاس کوئی دلیل تو نہیں ہے، لیکن ہم ٹوپی ہی میں اچھے لگتے ہیں، بچپن سے پہن رہے ہیں، اگر ٹوپی اتار دیں تو آپ ہی کہیں گے کہ بغیر ٹوپی کے چلے ہیں۔
تو ایک ہماری عادت بھی ہو گئی ہے، اور نیت کر لیں تو مسنون بھی ہے سر کو چھپانا، لیکن ایک طرح کی آزادی ہے۔ چھوٹے بچے، بڑے، جس وقت جیسے دل چاہا نماز پڑھ لی، جیسے دل چاہا ٹخنے سے پجامہ ازار اوپر ہے یا نہیں ہے۔ کہیں سن لیا کہ تکبر سے اگر ٹخنے سے نیچے پجامہ کیا جائے تب غلط، تو ہمارے اندر تکبر اور غرور نہیں ہے، اس لیے کبھی بھی جیسے چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن دلیلیں دونوں طرح کی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اتنی کثرت سے فرمایا گیا کہ ٹخنے سے ازار اوپر رکھنا چاہیے کہ اس کے خلاف کرنا بہت وعید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، اور سخت ترین احکام نافذ کیے گئے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں اس طرح کی آزادی نہیں پیدا کرنی چاہیے۔ دلیل سے جو بات حقیقت میں معلوم ہو جائے پوچھ کر معلوم کریں۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جو اچھے کاروباری ہیں، اچھے تاجر ہیں، وہ جانتے ہیں سودا کہاں سے خریدنا ہے اور کہاں سے ہمیں صحیح سودا ملے گا۔ دین کے معاملے میں آج کل عوام الناس کا حال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، یہ بھی عالم ہے وہ بھی عالم ہے، دونوں کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، تو اس لیے گناہ تو ان پر ہوگا، ہم جو چاہیں کر لیں، کبھی یہ کر لیتے ہیں کبھی وہ کر لیتے ہیں، اگر غلط بتایا تو یہ ان کا قصور ہے۔ ایسا نہیں ہے، ان کا قصور ہے لیکن ہمارا بھی قصور ہے۔ اگر کسی نے غلط بتایا اس کی غلطی اور اس کا گناہ اس کے سر ہے، لیکن اگر ہم نے بغیر تحقیق کے اس پر عمل شروع کر دیا اپنی آسانی کے لیے، اور ہم نے حق اور باطل کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، دو باتیں ہوتی ہیں، کبھی حق اور باطل کا فرق ہوتا ہے، کبھی افضل اور غیر افضل کا فرق ہوتا ہے، دونوں باتیں صحیح ہوتی ہیں، لیکن ایک بات زیادہ افضل ہوتی ہے، ایک کام کرنے کا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ہم یہ مناسب اور بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم جس طریقے پر بچپن سے عمل کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اپنے والدین کو ہم نے جس طریقے پر دیکھا ہے، اور وہ طریقہ غلط نہیں ہے، صحیح ہے، اس طریقے پر ہمیں عمل کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں ایسی کتاب بھی رکھنی چاہیے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی کی ایک کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، تعلیم الاسلام، 4 والیوم میں اب ایک ساتھ چھپتی ہے، انگلش میں بھی ہے، وہ ہمیں اپنے ساتھ رکھ لینا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے مسائل، طہارت کے، نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، حج کے، آپ کے وہ حنفی مسلک کے مطابق، آپ اگر کسی مسئلے میں دوسرے مسلک کو جاننا چاہتے ہیں دوسروں سے معلوم کر لیجئے، کبھی کسی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں دوسری سنت پر معلوم کر کے عمل کر لیجئے، لیکن ایک طریقہ، شریعت کے مسائل ایسے نہیں ہیں کہ آپ اپنے سے صحیح البخاری اٹھا لیتے ہیں اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی اس میں پڑھ رہے ہیں صحیح ہے، اور کبھی کسی عالم نے اگر اس کے خلاف کہا تو اس کو ٹوک بھی دیتے ہیں کہ آپ نے ایسا کہا، بخاری میں تو ایسا لکھا ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مطالعہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے، تفسیر کا، حدیثوں کا، لیکن جو باتیں ایسی ہیں جو خود سے ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں، بغیر معلوم کیے ہوئے، بغیر اس کی تحقیق کیے ہوئے اس پر عمل ہمیں نہیں شروع کر دینا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے بارے میں، ان کے بارے میں فرمایا کہ احیا لیلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو زندہ رکھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ راتیں زندہ بھی ہوتی ہیں، مردہ بھی ہوتی ہیں، اور کچھ جگہیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو مردہ بھی ہوتی ہیں، زندہ بھی ہوتی ہیں، اور کچھ دل بھی ایسے ہوتے ہیں جو مردہ بھی ہوتے ہیں، زندہ بھی ہوتے ہیں۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، نگاہیں اندھی نہیں ہوتی، جو نگاہوں کے اندھے ہیں، جو نابینا ہیں، جن کی بصیرت زندہ ہے، جن کی بصارت چلی گئی ہے، وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں۔ وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، کیا وہ شخص جو مردہ تھا ہم نے اسے زندہ کیا، ایمان کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، اس کے دل میں ڈال کر ہم نے اس کو زندہ کیا۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، ہم نے اس کی زندگی میں ایک نور رکھ دیا، ایک روشنی رکھ دی جس کو لے کر لوگوں کے درمیان چلتا ہے۔ كَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ، وہ شخص جو کہ تاریکیوں میں بھٹک رہا ہو، لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا، ان تاریکیوں سے کبھی نہ نکلنے والا ہو، یہ اور وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ لَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، تاریکیاں اور روشنی برابر نہیں ہو سکتی۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، سائے اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی راتوں پوری رات بیدار رہتے تھے، راتوں کو روشن کر دیتے تھے، زندہ کر دیتے تھے۔ ہم گناہگار لوگ، بھٹکے ہوئے لوگ، تھوڑی سی اللہ کی ہدایت پا کے اعتکاف میں جمع ہو گئے ہیں، وہ نور ہماری گناہگار آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کیسی روشنی ہے۔ آج تہجد میں جب ہم لائٹ آف کر دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی ایک قسم کی نورانیت اور روحانیت محسوس ہوتی ہے، ہمارے دل محسوس کر لیتے ہیں، ہماری آنکھیں محسوس کر لیتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہوگی، ہماری گناہگار زبان اس کو بیان بھی نہیں کر سکتی۔ احیا لیلہم وایقظ اہلہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے۔ جنت میں ساتھ رہنا ہے تو یہاں بھی ایک ساتھ خیر کا کام کرنا چاہیے۔ احیا لیلہ وایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی، اور آپ کا تو سال بھر معمول تھا، رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ یوم القیامہ، یا صواحب الحجرات، اے کمروں میں سونے والیوں اٹھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو اس طرح سے مخاطب کر کے ان کو اٹھاتے تھے۔ ما فتح ربنا من الخزائن، رب نے کیسے کیسے خزانے کھول دیے ہیں، ان خزانوں سے کچھ حاصل کرو، لوٹو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ رب العزت بہت خوش ہوتا ہے ایسے شخص سے جو راتوں کو اٹھتا ہے، رحم اللہ امرأ احیا لیلہ وایقظ زوجتہ، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے کہ جو خود رات جاگتا ہے، جو خود عبادت کرتا ہے راتوں کو اٹھ کر، وایقظ زوجتہ، اور اپنی بیوی کو بھی ساتھ میں اٹھاتا ہے۔ فَإِن لَمْ تَقُمْ نَضَحَ عَلَى وَجْهِهَا بِالْمَاءِ نَضَحَ وَجْهَهَا بِالْمَاءِ، اور اگر وہ نہیں اٹھتی ہے اس کے چہرے پر پانی چھڑک دیتا ہے۔ کسی سفر پہ جانا ہو اور صبح صبح وقت ہو گاڑی کا 4 بجے، اور پورے گھر والوں کے ساتھ جانا ہو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ہم جگا لیتے ہیں کسی طرح بھی، کس طرح جگانا ہے اس وقت ہمیں معلوم ہوتا ہے، لیکن کیا ہم اپنے گھر والوں کو تہجد کے لیے، آخری پہر میں 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کبھی اٹھاتے ہیں؟ کبھی ہم نے اپنی پوری زندگی میں ایک بار بھی تجربہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے، احیا لیلہ فصلی رکعتین، 2 رکعتیں نماز پڑھتا ہے، پھر اپنے گھر والیوں کو اٹھاتا ہے، اور اگر وہ نہ اٹھیں تو ان کے چہرے پر پانی چھڑک دیتا ہے نیند سے بیدار کرنے کے لیے۔ اس کے برعکس پھر آپ نے فرمایا، وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً صَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ وَأَيْقَظَتْ أَهْلَهَا، اور اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم کرے جو رات میں اٹھ کر نماز پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے۔ فَإِن لَمْ يَقُمْ نَضَحَتْ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ، اور اگر وہ اٹھتا نہیں ہے تو پھر اس کے چہرے پر پانی چھڑک کر اس کو بیدار کرتی۔ دیکھیے، الْأُسْرَةُ الْمُتَعَاوِنَةُ عَلَى الْخَيْرِ وَالطَّاعَةِ، ایک ایسا خاندان، ایک ایسی فیملی، ایک ایسا گھر جو خیر اور اطاعت اور عبادت کے سلسلے میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے، ایک دوسرے کو بیدار کرنے والے، ایک دوسرے کو تلقین کرنے والے، ایک دوسرے کو اس بات سے واقف کرانے والے کہ کیا خیر اور حق کا اور کیا اچھا راستہ ہے جو اللہ کی رحمت سے قریب کرنے والا ہے۔ یہ معاملہ ہمارا اپنے ایمان والے بھائیوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت فرمائی تھی، کوئی خیر کا کام کرتے تو اپنے دوسرے ساتھی کو بھی متوجہ کرتے، دیکھو ہم نے یہ کام کیا، مجھے اتنا بڑا فائدہ ہوا، دین کے معاملے میں بھی دنیا کے معاملے میں بھی تمہیں یہ کام کرنا چاہیے۔ ہم دنیا کے معاملے میں اگر اپنے کسی بھائی کے خیر خواہ ہوتے ہیں اور کوئی بات ہمیں اچھی لگتی ہے، کوئی تجارت ہمیں اچھی معلوم ہوتی ہے تو ہم اس کو گائیڈ کرتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں، طریقہ بتاتے ہیں، لیکن اگر ہمیں خیر اور حق کی کوئی بات معلوم ہوئی ہے تو بڑے اچھے اور بھلے ہیں وہ لوگ کہ جو دوسروں کو بھی، اپنے بھائیوں کو بھی بتاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مثل المؤمنین کمثل الیدین تغسل احداہما الاخری، مثل المؤمنین کالیدین تغسل احداہما الاخری، 2 ایمان والے بھائیوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ 2 ہاتھ ہوتے ہیں، ایک ہاتھ دوسرے کو دھوتا ہے، یہ ہاتھ اس ہاتھ کو، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کو دھوتا ہے، بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ کو دھوتا ہے۔ کس طرح ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کی مدد کرتا ہے۔
کس طرح ایک آنکھ روتی ہے، درد محسوس کرتی ہے پورے جسم کی، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ، کتنی ہمدرد ہوتی ہے، جسم کے کسی عضو کو تکلیف ہو روتی ہے آنکھ۔ اسی طرح ایک ایمان والے بھائی کو دوسرے ایمان والے بھائی کے سلسلے میں ہونا چاہیے۔ اگر وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، وہ غلط راستے پہ جا رہا ہے، وہ گناہوں میں وقت گزارتا ہے، ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مانتا نہیں ہے، یہ حق اور خیر کی طرف آتا نہیں ہے، گمراہیوں کی طرف چلا جا رہا ہے، اس کی برائیاں کر لیتے ہیں، غیبت کر لیتے ہیں، تھوڑے بہت خیر کی توفیق ہو جاتی ہے تو اس کو بھی نظر میں رکھتے ہیں کہ ہم تو ماشاءاللہ یہ سارے کام کر لیتے ہیں، لیکن وہ شخص نہیں مانتا ہے، وہ غلط کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ایمان والے کا جو طریقہ ہوتا ہے، ہر وقت اپنے بھائی کو نہایت ہمدردی کے ساتھ اس کو خیر اور حق کی طرف لانے کی کوشش کرتا رہے، بلاتا رہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، ہر وقت اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ لگائے رکھیے جو اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اپنے رب کی عبادت نہیں کرتے ہیں ان کو بھی ہر وقت خیر خواہی کے ساتھ ہمیں بلاتے رہنا، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تڑپتے تھے، بے چین رہتے تھے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے سے دور ہیں۔ اور میرے بھائیو، حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے بندے کا بہت پاک صاف اور پاکیزہ ہونا ضروری نہیں۔ بندہ اگر گناہگار بھی ہو تو اللہ سے مانگ سکتا ہے، دعا کے لیے کوئی شرط نہیں ہوتی، اور مانگنے والا تو گناہگار ہی ہوتا ہے۔ ہمیں کیا معلوم ہے کہ وہ سارے گناہوں کے باوجود اپنے اللہ سے مانگتا ہوگا، اکیلے میں اور راتوں میں اٹھ کر اللہ کی عبادتیں کرتا ہوگا، چھپ کر خیر کے کام کرتا ہوگا، ہمیں نہیں معلوم ہے کسی کے بارے میں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہ جائے نجات پا جاتا ہے۔ جب ہم اپنی زبان کھولتے ہیں تو پھر زبان میں پھر کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، پھر کہاں تک بولتے ہیں اس کی کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن آج کل لینگویج پہ نہیں دھیان دیا جاتا ہے، باڈی لینگویج پہ دھیان دیا جاتا ہے کہ بولنے کا اسٹائل کیسا تھا، بات کیا کہی گئی اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، جو بھی بولنا ہے بولیے، اسٹائل اچھا ہونا چاہیے بولنے کا، اور لوگ اس کو بہت دلچسپی سے سنتے ہیں۔ لیکن شریعت اور اسلام کا معاملہ ہی بالکل عجیب ہے، یہاں حقیقت پر توجہ دی جاتی ہے۔ کوئی بھی کام جس کا تعلق حقیقت سے، ریئلٹی سے ہے، اس پر توجہ دی جاتی ہے، اس کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک اس آخری عشرے میں پوری راتوں میں اعتکاف کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ آپ نے سنا کہ پابندی سے اعتکاف کیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں پوری رات جاگتے تھے، اور ہم اپنے ان بھائیوں پر رشک کرتے ہیں جو پوری رات عبادت کے لیے جاگتے ہیں، صرف جاگتے نہیں ہیں۔ ہم اعتکاف میں ہونے کے باوجود ہم سے کتنی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ ہم اس سے تہجد سے، قیام اللیل سے فارغ ہوتے ہیں، اس کے بعد جو وقت صرف ہوتا ہے وہ عبادتوں میں نہیں ہو پاتا ہے، ہم تھوڑا تھک بھی جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر باتوں میں گزارنے لگتے ہیں، جبکہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، بالکل جب تک سحری کا وقت ہوتا ہے تب تک ہر وقت سلامتی ہے، پوری رات سلامتی ہے، اور فرشتوں کی طرف سے سلام بھیجا جا رہا ہے اس رات پر۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ پوری رات، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ پوری رات عبادت میں گزارتے تھے۔ عام دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رات کے کچھ حصے سوتے تھے، کچھ حصے عبادت کرتے تھے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو عبادتوں میں گزاریے، کھڑے ہو کر نماز پڑھیے۔ قم اللیل الا قلیلا، ہاں تھوڑا بہت آرام بھی کر سکتے ہیں، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لیجئے، او زد علیہ، یا اس پر کچھ بڑھا لیجئے۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام زندگی کا معمول تھا۔ لیکن رمضان کے آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ شب قدر کون سی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرجت لأخبرکم بها
فوجدت فلانا وفلانا يتلاحان فرفعت، میں نکلا تھا کہ تمہیں بتا دوں کہ وہ کون سی رات ہے، لیکن میں نے دیکھا فلاں فلاں آپس میں لڑ رہے تھے، اور اسی وجہ سے فرفعت، میرے دل سے وہ بات اٹھا دی گئی کہ کون سی رات ہے مجھے یاد نہیں رہ سکی۔ یہ ان کی نحوست کی وجہ سے ہوا، جو لوگ لڑ رہے تھے۔ دو مومن جب آپس میں لڑتے ہیں تو اللہ کی طرف سے فیصلے بدل جاتے ہیں، نبی سے باتیں بھلا دی جاتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھلا دی گئی، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے تو یہ پہلے سے طے تھا کہ وہ رات بھلا دی جائے، اور اللہ کی بہت بڑی حکمت ہوگی اس میں۔ قرآن مجید میں ذکر آیا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ نمازوں کی پابندی کرو اور درمیانی نماز کی خاص طور سے پابندی کرو۔ درمیانی نماز کون سی ہے قرآن میں نہیں بیان کیا گیا، چھپا لیا گیا اس کو۔ فرمایا گیا کہ اسم اعظم کا حوالہ دے کر اللہ سے مانگو، اور اسم اعظم وہ ہے کہ اذا دعی بہ اعطی استجیب واذا سئل بہ دعی اعطی، کہ اس میں اعظم وہ چیز ہے کہ اللہ کے وہ نام ہیں کہ جن سے مانگا جائے، جن کا سہارا لے کر، جن کے نام لے کر تو اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ اس میں اعظم کیا ہے۔ بہت سے اشارے موجود ہیں، الحنان المنان، بدیع السماوات والارض، یا ذی الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، لیکن اتفاق نہیں ہے اس بات پر کہ یہی اسم اعظم۔ جمعے کے دن ایک ساعت ہے، ایک لمحہ ہے کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن وہ کون سی ساعت ہے واضح طور پہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کون سی ساعت ہے۔ اسی طرح ہماری موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، ہم کل کیا کریں گے، ہمیں نہیں بتایا گیا۔ قیامت کب آئے گی نہیں بتایا گیا۔ صرف اسی لیے نہیں بتایا گیا، اللہ کی اس میں سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ بندے ہر وقت عبادت کرتے رہیں، ہر وقت اطاعت میں گزاریں۔ جبکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قسم کھا کر فرماتے تھے کہ شب قدر تو وہ ہے جو 27ویں شب ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جو رات کے سال کی ساری راتوں میں نہ جگا، من لم یقیم الحول لم یصبہ، پورے سال بھر اگر اس نے عبادت نہیں کی تو اس رات کو نہیں پا سکتا۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے تھے کہ عبداللہ ابن مسعود کو بھول ہو رہی ہے، ان کو یاد نہیں ہے، وہ 27ویں شب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں اس کی علامت بھی بتائی ہے کہ اس دن سورج کی روشنی ذرا دھیمی ہوتی ہے، لیکن سورج رات میں تو نہیں نکلتا ہے۔ ہم پوری رات گزار چکے ہوں گے تب وہ علامت معلوم ہوگی، علامت دیکھ کر تو رات نہیں گزار سکتے ہم۔ تو اگر صرف ہم 27ویں شب کو خاص کر لیں، اور وہ بھی صرف حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بھی ایک قول ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا بھی ایک قول ہے، لیکن زیادہ تر صحابہ اور صحابیات کا اس بات پر اتفاق تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ شب قدر کو تلاش کرو، التمسوا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے میں، آخری 10 دنوں میں، 10 راتوں میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ذکر کیا گیا صحیح البخاری میں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجاور فی العشر الاواخر وکان یقول تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان۔ آخری عشرے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یجاور، اللہ کے پڑوس میں آ جاتے تھے، اعتکاف فرما لیتے تھے، ایسا لفظ استعمال کیا گیا، اللہ کے جوار میں آ جاتے تھے۔ زمخشری ایک بہت بڑے مفسر ہیں، حالانکہ وہ معتزلی تھے، معتزلہ ایک فرقہ تھا، ان کے عقائد صحیح نہیں تھے، ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ جو شخص بھی گناہ کبیرہ کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو ان کے ہاں اتنا سخت مسئلہ تھا کہ اگر گناہ کبیرہ کیا تو وہ کافر ہو گیا۔ اسی وجہ سے وہ اتنی عبادتیں کرتے تھے، اتنے اللہ والے تھے کہ وہ
گناہ کبیرہ تو کیا صغیرہ بھی نہیں کرتے تھے، اتنا بچتے تھے گناہوں سے، لیکن چونکہ عقیدہ صحیح نہیں تھا، حقیقت میں ایمان اور اسلام کو انہوں نے صحیح نہیں سمجھا تھا، اس لیے انہیں گمراہ فرقوں میں شمار کیا گیا۔ لیکن ان کے بعض کام اتنے اچھے ہیں، ایسی ایسی تفسیریں انہوں نے لکھی، انہی میں جار اللہ زمخشری بھی ہیں، بہت بڑے 6 صدی ہجری کے عالم ہیں۔ ان کو جار اللہ کا لقب دیا گیا، اللہ کے پڑوسی، ہر وقت خانہ کعبہ میں عبادت میں لگے ہوتے تھے، معذور تھے لیکن اس کے باوجود ہر وقت عبادت میں لگے ہوتے تھے، تو ان کو کہا جاتا ہے جار اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے پڑوس میں چلے جاتے تھے اعتکاف میں، اور فرمایا کرتے تھے کہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور بعض حدیثوں میں آپ نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ بعض صحابہ اس بات کے قائل تھے کہ طاق راتوں میں نہیں ہے، جفت میں ہے، اوڈ نائٹس میں نہیں ہے، ایون نائٹس میں ہے، لیکن شفع میں ہو یا وتر میں ہو، کسی بھی رات میں ہو، سب سے زیادہ فضیلت کی بات تو یہ ہے کہ ہم پورے رمضان میں اہتمام کریں، اور زیادہ اہتمام کریں آخری عشرے میں، اور ان میں بھی زیادہ اہتمام کریں طاق راتوں میں، چونکہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے وطر کو پسند فرمایا، ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ تعالیٰ ایک ہے، وطر ہے، اللہ تعالیٰ وطر کے عدد کو پسند فرماتا ہے، 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ تسبیحات بھی ہوتی ہیں، اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے، اس لیے زیادہ تر علماء نے دلیلوں کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ طاق راتوں میں تلاش کریں۔ ان چیزوں کا تعلق تو دلیلوں سے ہے، ہم تو اب مان چکے ہیں اور عمل کرنے کے لیے اطاعت کے جذبے سے آ چکے ہیں۔ بعض علماء اس بات کے قائل تھے کہ 21ویں شب کو، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بھی قول ہے کہ 21ویں ہی شب کو شب قدر ہے، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رئیس المحدثین امیر المؤمنین فی الحدیث، کہا جاتا ہے حدیث میں وہ امیر المؤمنین ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی رجحان تھا کہ 21ویں شب کو ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ اتنے بڑے بڑے صحابی اور اتنے بڑے بڑے محدث بھی اگر کوئی ایسی بات کہتے ہیں کہ جو دلیلوں کی قوت اور طاقت کے اعتبار سے زیادہ قوی نہیں ہوتی، تو امت کا بڑا طبقہ اس کی اتباع نہیں کرتا ہے، بلکہ ان باتوں کی اتباع کرتا ہے جو باتیں زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، زیادہ ثابت ہیں، زیادہ تر لوگوں کا اس پر عمل رہا ہے۔ لیکن امت کا عمل بھی ایک بہت بڑی دلیل ہوتی ہے۔ اگر 2 باتیں ہیں اور دونوں باتیں حدیث سے ثابت ہیں، اور دونوں میں سے ایک پر امت کے زیادہ افراد کا عمل چلا آ رہا ہے، اس کی بھی ایک حیثیت ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ لا یجتمع المسلمون علی ضلالہ لا یجمع اللہ امتی علی ضلالہ، میری امت کو اللہ رب العزت گمراہی پر جمع نہیں فرمائے گا کہ سب کے سب لوگ ایک کام کو کر رہے ہیں اور سب گمراہ ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ زیادہ تر طاق راتوں میں اہتمام بھی رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم ان راتوں میں جاگیں لیکن ہم کیا پڑھا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ پڑھا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، درگزر کرنے والے ہیں، اور آپ معافی کو پسند بھی کرتے ہیں، اپنے بندوں سے آپ یہ چاہتے ہیں کہ معاف کر دیا کریں ایک دوسرے کو، تو اے اللہ مجھے بھی معاف کر دیجئے، فاعف عنی۔ اس سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں ہو سکتی اپنے گناہوں کے سلسلے میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس دعا کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کو حوالہ دیا جا رہا ہے کہ اے اللہ آپ تو معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند بھی کرتے ہیں۔ کتنی چھوٹی دعا اور جامع دعا ہے، ہم میں سے تمام لوگوں کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ بعض لوگ اس میں یہ بھی اضافہ کر لیتے ہیں یا کریم، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم یا رحیم۔ اللہ کے جتنے اسماء حسنہ ہیں ان کا حوالہ دے کر اللہ سے مانگا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے آخری عشرے میں، آخری عشرے کی 10 راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا کثرت سے اہتمام فرمایا کرتے، تلاوت کرتے، تہجد پڑھتے، ذکر اور تسبیح میں گزارتے۔ اس لیے ہمیں بھی اپنی ان راتوں کو تقسیم کر لینا چاہیے۔
ایک حصہ تلاوت کے لیے ہو، ایک حصہ استغفار کے لیے ہو. استغفر اللہ روزانہ ہمارا معمول ہو کہ ہم کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں. طاق راتوں میں مثلاً ہم 500 مرتبہ پڑھتے ہیں، عام راتوں میں 100 مرتبہ پڑھتے ہیں، یا جو بھی جس سے آسانی سے ہو سکے. تیسرا کلمہ ہم کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ کتنی مرتبہ پڑھ رہے ہیں، درود شریف کتنی مرتبہ پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کتنی کر رہے ہیں. ایک معمول کے مطابق کریں تو جب ہم اعتکاف سے نکلیں گے تو اپنے دل کو بھی ایک اطمینان ہوگا کہ الحمدللہ ہم نے اتنا عمل کیا. اور کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ نکلیں اور یہ صرف اطمینان ہے دل کو کہ ہم تو اعتکاف میں تھے، اور اعتکاف میں تو سونا بھی عبادت تھا، تو اس لیے ہم نے تو اعتکاف میں وقت گزارا ہی ہے، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے اعتکاف میں صرف وقت گزارا اور کسی نے صرف عبادت میں وقت گزارا، تو دونوں میں بہت بڑا فرق ہوگا. آپ نے عبادت میں اعتکاف میں وقت گزارا، اللہ کے گھر میں وقت گزارا، لیکن اللہ کے گھر کا احترام کیے بغیر گزارا. اور ایک کو ہر وقت یہ احساس تھا کہ نہیں یہ اللہ کا گھر ہے، یہ ہمارا گھر نہیں ہے، اس میں وہ کام نہیں کرنا ہے جو ہم اپنے گھر میں کر لیتے ہیں، اس میں باتیں بلند آواز سے نہیں ہونی چاہیے، اس میں دنیا کی باتیں نہ ہوں، معصیت اور گناہ کی بات نہ ہو، کوئی بھی گناہ کی بات اور معصیت کی بات اللہ کے گھر میں نہیں ہونی چاہیے. خیر کی بات چاہے دیکھنے میں دنیا کی معلوم ہو رہی ہو، خیر کی بات جو باتیں نیکی اور بھلائی کی ہوں ہم خوب کر سکتے ہیں. اور اعتکاف میں رہتے ہوئے دعوت کا کام بھی جاری رہے، اصلاح اور تذکیر کا کام بھی جاری رہے. ہم اپنے بھائیوں کو نصیحت کر رہے ہوں، بتا رہے ہوں یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ راتیں اور بھی زیادہ قیمتی ہو جاتی ہیں. قرآن مجید میں اس رات کی طرف جو اشارہ فرمایا گیا بلکہ واضح طور پہ بتایا گیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو قدر والی رات ہے، قدر کے معنی ہوتے ہیں عظمت اور احترام کے، یہ عظمت والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس رات میں اللہ نے چونکہ قرآن نازل کیا تو اس رات کی عظمت اور اہمیت، جس رات میں فیصلے ہو رہے تھے دنیا کی تقدیر کے، جس رات میں فیصلے ہو رہے تھے دنیا کی خیر اور بھلائی کے، وہ رات اگر بہتر نہیں ہوگی، وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر نہیں ہوگی تو کون سی رات ہو سکتی. اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس رات میں عبادت کر لی جائے تو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. 30,000 راتوں کی عبادت، 83 سال 4 مہینے کی عبادت. اور یہ تو ہماری دنیا کے حساب ہے، اللہ کے یہاں اس کا کیا حساب ہے، کتنا اجر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینہ کہہ کر کیا مراد لیا ہے. کہیں اللہ کی مراد تو یہ نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اس کو ثواب دیں گے. اور 83 سال کس کی عمر ہوتی ہے؟ 80 سال کی عمر ہو جائے تو پھر انسان بالکل معذور ہو جاتا ہے. عربی شاعر نے کہا بھی ہے انت سمانین وبلغتها قد احوجت سمعی الی ترجمانی، کہ اب 80 سال کے ہو گئے، مجھے 80 سال تک پہنچا دیا گیا، اب تو میرے کانوں کو ترجمان کی ضرورت ہے، پوچھنا پڑتا ہے فلاں نے کیا کہا، ذرا اس کی تشریح کر کے بتاؤ. سئمت تکالیف الحیاتی ولم یعش 80 حولا لا ابن لک یسأمی، میں تو زندگی کے تکالیف اور زندگی کی ذمہ داریوں سے اکتا چکا ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ جو 80 سال زندہ رہ جائے، تمہارے باپ زندہ نہ رہیں، لا ابن لکی یسأمی، وہ تو اکتا ہی جاتا ہے. شاعر اپنے کسی مخاطب سے کہہ رہا ہے کہ تم اور کیا چاہتے ہو ہم سے، 80 سال زندہ رہ گئے. 80 سال کے بعد نہ عبادت صحیح سے ہو پاتی ہے، نہ اپنے کام صحیح سے ہو پاتے ہیں. خال وہ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل ایکٹیو رہتے ہیں، 100 سال کے بھی ہو گئے تو اپنے کو سنبھال کر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کا بڑھاپا بیچ بیچ میں نظر آ جاتا ہے، چھپا نہیں سکتے ہیں اس کو. وہ اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس رات میں عبادت کا اتنا بڑا ثواب دے دیا گیا. پچھلی قوموں کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں، اس امت کی عمریں کم ہو گئیں. اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے عمل پر اتنے بڑے بڑے ثواب کا وعدہ فرمایا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان راتوں کو زندہ کر لیں اور یہ طے کریں. دیکھیے جب تک آدمی کچھ طے نہیں کرتا ہے ہوتا نہیں ہے. ہم سب لوگ جب بھی کسی سے کچھ کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ لوگوں کا عام طور سے طریقہ یہ ہو گیا ہے، اور اپنے مسجد کے امام کو بھی ذرا خوش رکھنا چاہتے ہیں، تو امام اگر کوئی نصیحت کرتا ہے تو کہتے ہیں مولانا ٹھیک ہے بس آپ دعا فرمائیں انشاءاللہ، یعنی آپ دعا کرتے رہیں اور ہم دعا کر رہے ہیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں جو کرنا ہے.
یہ طریقہ صحیح نہیں. اپنے دل کے اندر کیا فیصلہ ہے وہ اپنے کو ٹٹول کر دیکھنا چاہیے. مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ جن کی تفسیر ہے بہترین تفسیر ہے. مولانا عبد الماجد دریابادی وہ تھے جن کو کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے مشرق اور مغرب دونوں مے خانوں سے شراب پی تھی. شراب وہ نہیں جو حرام شراب ہو، اللہ کی رحمت کی شراب. یعنی اسلام کا اتنا اچھا مطالعہ تھا ان کا، اور ساتھ میں ان کا مطالعہ ویسٹرن کلچر کا، تہذیبوں کا، قوموں کا بھی بڑا زبردست تھا. انہوں نے جو تفسیر لکھی ہے اور ہمارے درمیان وہ عام نہیں ہے. ہم اپنے محترم جناب یاور بیگ صاحب سے گزارش کریں گے کہ اس تفسیر کو پاکستان سے یا لکھنؤ میں کہیں بھی مل جائے گی، اور ہم سے بھی ہو سکے تو انشاءاللہ یہاں منگا کر اس کو عام کرنا چاہیے. بہترین تفسیر ہے. اور اس وقت جو تفسیریں آ رہی ہیں، اور سعودی عرب سے چونکہ قرآن مجید چھپنے لگا ہے تو ہر شخص ایک ایک تفسیر لکھ کر وہاں کسی طرح پیش کر دے رہا ہے اور چھپ کر آ جا رہے ہیں، لیکن اتنی آتھینٹک نہیں ہیں تمام تفسیریں. اس لیے جو علماء کی لکھی ہوئی تفسیریں ہوتی ہیں ان میں دو باتیں ہوتی ہیں. ایک تو معلومات ہوتی ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتی ہے، شریعت کا جو زندگی بھر انہوں نے مطالعہ کیا ہوتا ہے ان کی روشنی میں ہوتی ہے. اور دوسرے اس کیفیت کا بھی اثر ہوتا ہے. راتوں کو جاگ کر لکھتے ہیں، تہجد پڑھ کر لکھتے ہیں. آپ بھی جب پڑھیں گے تو آپ کے دل پر اس کا اثر ہوگا. اور ایک شخص ہے جس نے اپنے ذاتی مطالعے سے لکھا، جس کے اندر کوئی کیفیت نہیں تھی، جس نے اپنے ذاتی مطالعے سے لکھا. ہمارے جمشید پور میں ایک شاعر ہیں، انہوں نے کہا کہ میں ہندی میں شاعری میں قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں. ہم نے کہا سبحان اللہ، ہندی زبان میں، اور وہ بھی نثر میں نہیں، شعر میں، پوئٹری میں قرآن مجید کا پورا ترجمہ کر رہے ہیں. میں نے کہا ماشاء اللہ، کتنے سال آپ نے جماعت میں لگایا ہے یا کتنے سال مدرسے میں پڑھا ہے؟ تو کبھی نہیں. اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے اور بڑے اچھے شاعر تھے، اور واہ واہ چاروں طرف ہوتی تھی، اس لیے انہوں نے سمجھا کہ اب اس پر بھی ہاتھ صاف کیا جائے. تو قرآن مجید کے ہندی زبان میں شاعری میں ترجمہ کرنے بیٹھ گیا. کہا آج کل سورہ تحریم کا میرا مطالعہ چل رہا ہے، اور دیکھیے ہندی میں نے اس طرح، ایک تو ہندی زبان، وہ اردو کے شاعر ہیں اصلا، اور پھر اس کے بعد اس کو شاعری میں لکھنا کتنا مشکل کام ہے، اور قرآن کا حق ادا ہونا. تو ہم نے ان سے کہا کہ ہم تو آپ کے شاگرد اور بیٹے کے جیسے ہیں، لیکن ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ خدا کے لیے آپ کوئی بھی کام کر لیجئے، اس کو چھوڑ دیجئے، اس کو کسی اور کے لیے چھوڑ دیجئے. آپ کے عمل میں ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور لکھ کر کہیں آپ پھنس نہ جائیں، مجھے تو یہی ڈر ہے. اب پتہ نہیں انہوں نے کہاں تک کام پہنچایا، اس بار جاؤں گا تو پوچھوں گا انشاءاللہ. تو عجیب و غریب لوگوں کے شوق ہوتے ہیں، اور عجیب وہ تکلیفیں کرنا چاہتے ہیں اور کوشش کرنا چاہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں جو اہتمام فرمایا تو ایسا نہیں تھا کہ صرف رمضان میں اہتمام فرمایا، سال بھر اس کی کوشش کیا کرتے تھے. کہا جاتا ہے کن ربانین لا تکن رمضانین، ربانی بنو رمضانی مت بنو. اور ہم تو کہتے ہیں کہ من کان یعبد رمضان فإن رمضان قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت. جو رمضان کی عبادت کرتا تھا رمضان ختم ہو جائے گا. جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا جو محمد کی عبادت کرتے تھے محمد جا چکے صلی اللہ علیہ وسلم. جو رمضان کی عبادت کر رہا ہے رمضان ابھی چند دنوں میں ختم ہو جائے گا. جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، حی ہے، کبھی اس پر موت طاری نہیں ہوتی ہے. اگر اللہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ ہے، آلمائٹی، ہمیشہ ہمیں اس کی عبادت کرنی ہے، ہمیشہ اس کو پکارنا ہے. ہم دھوکہ دیتے ہیں کیا اللہ کو؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم رمضان میں اپنی بیٹری چارج کر لیں، اس طرح چارج ہو جائیں کہ پھر وہ ڈسچارج نہ ہو. عید کے دن ہی ڈسچارج ہو جاتی ہے، اتنی کمزور ہوتی ہے. موبائل تو ہم خریدتے ہیں بڑے قیمتی موبائل، 8 دن تک بیٹری چل جائے، اسے دیکھ کے خریدتے ہیں. اور عبادت ایسی کرتے ہیں کہ فوراً ڈسچارج ہو جائے کوئی بات نہیں، نکلتے ہی مسجد سے سارا اثر ختم ہو جاتا ہے. اور رمضان جب گزر جاتا ہے اور عید ملاپ، عید ملن کے بعد تو سب کچھ ختم. سب سے پہلے ہمارے یاور صاحب جو داڑھی کے سلسلے میں بولتے ہیں غلط نہیں بولتے ہیں، بہت کم لوگ اس وقت بول رہے ہیں، لیکن اگر ایسے ہی بولنا شروع کر دیں، اور اس مسجد میں الحمدللہ اتنے لوگوں نے داڑھی رکھی ہے بار بار کہنے کی وجہ سے، ان سب کا ثواب جناب یاور صاحب کے کھاتے میں تو ہے ہی ہے، اور اس کے بعد جن لوگوں کے رکھنے پر ثواب ملا ان کا الگ ہے. حقیقت یہ جیسے ہی رمضان ختم سب سے پہلے سیلون جاتے ہیں. ابھی اسی رات چلے جائیں گے اعتکاف میں، اعتکاف سے نکل صبح کا انتظار بھی نہیں کرتے.
تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اتنی عبادتوں کا کچھ تو اثر ہونا چاہیے ہمارے اوپر, اور صرف ایک داڑھی ہی نہیں. بعض لوگ تو داڑھی کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کہتے ہیں کہ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی نصرانی سب رکھتے تھے, اور اب یہودی نصرانی نہیں رکھ رہے ہیں اس لیے ہم بھی نہیں رکھیں. یعنی اب کا جو ہے فیشن چینج ہو گیا, تو جو فیشن چینج ہوا اسی کے طریقے پر چلنا چاہیے, کوئی سنت نہیں ہے. بحث کرتے ہیں لوگ اس پر, اچھے اچھے آرٹیکلس لکھے ہیں لوگوں نے, یہاں کے انگریزی اخباروں میں چھپوایا ہے تاکہ مسلمانوں کو, غیر مسلموں کو بھی اس بات کا احساس دلائیں کہ یہ داڑھی رکھنا ہمارا طریقہ نہیں ہے. اصلاً یہ ایک طریقہ تھا جو اس زمانے میں تھا اور اب ختم ہو چکا. لیکن اس وقت ہم اس موضوع پہ گفتگو نہیں کر رہے ہیں. اسلام کے کچھ شعار ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے, کچھ طریقے ہیں جو اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے. اور ان لوگوں پر تعجب ہے جو رمضان کو پہچانتے ہیں اور رمضان کے مالک کو نہیں پہچانتے. تو ہم رمضان کو اس طرح پہچانیں کہ رب رمضان کو ہم پہچاننے والے ہوں, اللہ رب العزت کی معرفت کو ہم اپنے دل میں بٹھانے والے ہوں, اور اللہ کا خوف اور تقوی اور خشیت ایسے اپنے دل میں بیٹھ جائے کہ اپنی عام زندگی میں بھی ہم حلال و حرام میں فرق کرنے والے بنیں, افضل اور غیر افضل میں فرق کرنے والے بنیں, پوچھ کر عمل کرنے والے بنیں. ہم نے ایک دن ذکر کیا تھا کہ ہم ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں ہر طرف وہ کیمرے لگے ہوتے ہیں, تو کس طرح سے ہم اپنے آپ کو بچا کر چلتے ہیں, اور کس طرح سے اپنے کو اس طرح دکھاتے ہیں کہ ہم بالکل شریف آدمی ہیں. کبھی ہم کہیں ہاتھ بڑھاتے ہی نہیں ہیں, کوئی غلط کام کرتے ہی نہیں ہیں, چونکہ ہر وقت کیمرے کی نظر ہے آپ کے اوپر. یو آر بینگ واچڈ لکھا ہوا, ہر وقت دیکھے جا رہے ہیں. تو اس وقت اتنا احساس ہوتا ہے بچنے کا. اور یہ تو لوگوں کو ناسا میں لے جایا جاتا ہے گھمانے کے لیے, اب معلوم نہیں کیا ہے, پہلے ایسا ہوتا تھا. ناسا کتنی حساس اور نازک جگہ ہے, وہاں بھی لوگوں کو بالکل ایسی جگہ پر جہاں بہت نازک کام ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کو فری چھوڑ دیا گیا ہے, کوئی سیکورٹی نہیں ہے, لیکن لکھا ہوا یو آر بینگ واچڈ. اس لیے ہر آدمی بہت سنبھل کر چلتا ہے, کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ کوئی بڑی گڑبڑ ہو جائے, پھر پکڑے جائیں گے. یہ احساس اگر ہماری زندگی میں پیدا ہو جائے کہ اللہ رب العزت ہر وقت دیکھ رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ تو صرف دیکھ نہیں رہا ہے, یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, کہ وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. ہم یوں بیٹھے ہوئے ہیں اور یوں کر کے دیکھ لیں کسی غیر محرم کو, کون جانتا ہے؟ آپ سب حضرات تو یہی محسوس کریں گے کہ ماشاءاللہ ادھر تو نظر بھی نہیں کی, اتنے متقی پرہیزگار ہیں. لیکن یعلم خائنۃ الاعین, اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا, وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے. وما تخفی الصدور, اور سینوں میں جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں دلوں کے اندر, آنکھوں نے کچھ غلط نہیں کیا, لیکن دل نے تمنا کی, دل نے ارادہ کیا, دل نے غلط بات سوچا, ارادہ کیا کہ آئندہ چل کر یہ کام کرنا ہے. سب اللہ رب العزت کو معلوم ہے. کون سی چیزیں؟ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء, اللہ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. اللہ رب العزت ایک ایک چیز سے واقف ہے. یہ حقیقت اگر ہماری زندگی میں پیدا ہو جائے, حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگی کی تمام راتیں شب قدر بن جائیں, شب قدر بن جائیں. ہر شب شب برات ہو, ہر روز روز عید, ہر شب شب قدر ہو, ہر روز روز عید. اللہ تعالیٰ ہر رات ہماری زندگی میں ایسی لے آئے کہ ہمیں گناہوں سے نکالنے والی راتیں ہوں, اللہ کے سامنے رونے اور گڑگڑانے کی توفیق دینے والی راتیں ہوں. اور جب ہم راتوں کو اس طرح عبادت کریں گے تو ہمارے یہ روزے اور قرآن مجید دونوں ہمارے لیے سفارشی بن جائیں گے. القرآن والصیام یشفعان للعبد یوم القیامہ, دونوں سفارش کریں گے. قرآن کہے گا یقول القرآن منعتہ النوم باللیل یا رب شفع, اے ہمارے رب راتوں کو ہم نے اس کو سونے نہیں دیا تھا, اے ہمارے رب ہماری سفارش اس کے حق میں قبول کر لیجیے. وَيَقُولُ الصِّيَامُ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهْوَةَ فشفعنی, اے ہمارے رب دن کے وقت ہم نے اس کو کھانے نہیں دیا تھا, شہوتوں سے خواہشات سے روکے رکھا تھا, اے ہمارے رب اس کے سلسلے میں میری سفارش قبول کر لیجیے. اللہ رب العزت فرمائیں گے تم دونوں کی سفارش قبول کی گئی. اللہ رب العزت ہم سب کے حق میں قرآن مجید اور روزوں کو ہمارے لیے سفارشی بنا دے. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. اللہم انا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا من خضعت له الرقاب
وذلت له الأجساد وسبح له السماوات والأرض وما بينهما يا رب العالمين يا رب المستضعفين يا رب المؤمنين يا رب الناس ملك الناس إله الناس. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك المعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على وعدك وعهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا يا رب العالمين يا رب المستضعفين يا رب المؤمنين والمؤمنات. اللهم إنا نسألك وأنت تعلم حالنا وأنت تعلم ما في نفوسنا. اللهم إنا نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وندعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وتجارة لن تبور يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو فإنك تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا رحيم. اللهم إنا نسألك من كل ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.